बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफुर रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज कौमी असम्बली में सारे इत्तेहादी खुल कर इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने लगे। वजह क्या थी? वजह यही थी कि जो भी इन लोगों के साथ वादे किए गए थे और जो भी इनके साथ कहा गया था उसमें से एक भी वादा पूरा ना किया। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत वादा पूरे करने के लिए नहीं आते बल्कि अपने ही मसले मसाइल को हल करने के लिए आए हुए थे और वो अपने मसाइल हल करने में लगे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने तकरीबन 80 से 90% अपने मसाइल हल कर लिए, लेकिन आवाम का एक भी मसला आज तक ना हल हुआ है और ना हल होने के लिए ये लोग मेहनत कर रहे हैं और ना कोशिश कर रहे हैं। अगर कौमी असम्बली के इजलास हैं वहाँ भी वो अपने हक़ में लगे हुए हैं, अगर बाहर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो भी अपने हक़ में लगे हुए हैं। आज तक इन्होंने अगर आवाम के लिए कुछ किया है तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा एक दफ़ा आके उसने आवाम के लिए जो ऐलान किया था पैकेज का, उसमें 2000 रुपया का ऐलान किया था। उसमें भी पता नहीं किस तरीके से लोगों को मिलते हैं। जिन लोगों को मिले हैं वो लोग हमें अब आज तक न मिले हैं और न पता नहीं किस तरीके से मिलते हैं, क्योंकि उसमें न कोई मेरिट है न कोई डेटा है। बार क्या ऐलान किया है, कुछ लोगों को तो मिले होंगे। क्या है कि आज इत्तेहादी जो है उसमें बाप पार्टी के, MQM के, अवामी नेशनल पार्टी के, ये सब लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमत की मौजूदगी में बोलने लगे। अच्छा, उसमें सबसे पहले जो खालिद मक्सी साहब थे उसने क्या कहा? उसने यही कहा कि इन लोगों की जो वो अक्सरियत है वो सिर्फ 2 वोटों की है, और अगर इन लोगों में आज इतना तकब्बुर और गरूर है, अगर ये 10 वोटों की ये होती अक्सरियत होती तो फिर तो ये लोग पता नहीं क्या करते, क्योंकि 2 वोटों की वजह से ये अब हमारी तरफ न देखते हैं न हमें तवज्जो देते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है जो इन लोगों ने बताई है। इन लोगों ने कहा है कि ये जो फंड थे इम्पोर्टेड हुकूमत के आने से पहले जो हुकूमत थी और हम उसके जो इत्तेहादी थे अरबों रुपया के फ़ंड हमें देते थे, ना एहसान जतलाते थे और ना हम पर कोई एहसान कर देते, बल्कि वो एक हक समझकर हमें फ़ंड देते थे। अब इस हुकूमत के आते ही क्या हुआ कि इन लोगों ने आज तक हमें फ़ंड नहीं दिया। अच्छा, जब फ़ंड नहीं दिया तो एक मसला यहाँ पड़ रहा है कि इन लोगों ने कहा, इनके इत्तेहादियों ने कहा कि हमें फ़ोन आते थे कि इन लोगों के साथ इत्तेहादी बनकर मौजूदा हुकूमत का ख़ात्मा किया जाए। तो हम जब इस हुकूमत के साथ मिल गए तो मैंने उस फ़ोन करने वालों को फ़ोन किया कि ये लोग तो हमें फ़ंड नहीं दे रहे। तो फ़ोन वालों ने अरस्तु साहब को फ़ोन किया तो उसमें मुझे 20% फ़ंड मिला। अब 20% से हमारे इलाके के मसाइल कहाँ हल होते हैं? तो ये लोग मजबूर हो गए पिछली हुकूमत जनाब इमरान खान की हुकूमत की तारीफ़ करने के लिए। अच्छा, जब तारीफ़ मुखालिफ करे मज़ा तब आता है। तो इन लोगों से ये इतने लाला हैं कि इनके सामने इन्होंने इमरान खान की तारीफ़ की। अच्छा, आगे जाते हैं। ये जो MQM वाले हैं ये भी बिल्कुल खुलकर सामने आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जो मुआहदे हमारे साथ जरदारी साहब ने किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। तो अभी तक सिंध की गवर्नरशिप उसी तरह सीट खाली पड़ी है, गवर्नर नहीं है सिंध का। अच्छा, क्या हुआ है? वहाँ जो MQM वालों के साथ वादा किया था कि गवर्नरशिप आपको मिलेगी और जो हल्का बंदियाँ हैं उसमें रिफॉर्म्स लाएंगे, अभी तक एक भी वादा वफा न हुआ। हत्ता कि अजीब बात ये हो गई कि जब अभी इलेक्शन हो गए ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के 14 अज़ला में, उसमें वो कौन सा हरबा था जो इन लोगों ने इस्तेमाल न किया हो? धांधली का। अच्छा, अब इस धांधली के ख़िलाफ़ MQM, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान, PTI, एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो इनके ख़िलाफ़ ना बोले हों। इनके ख़िलाफ़ सब बोलने लगे। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? गनी साहब कहते हैं कि असम्बली के फ्लोर पर कहते हैं कि कराची में जो मेयर होगा वो हमारा ही होगा।
تو ان لوگوں نے معاہدے میں ایم کیو ایم کے ساتھ اس کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ بھی اب ان لوگوں ایم کیو ایم سے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم والے نے کیا کہا کہ اگر ان لوگوں نے اپنا راستہ جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور اگر اس راستے پر نہ آئے تو پھر ہم اپنا راستہ اختیار کریں گے۔ یہی بات عوامی نیشنل پارٹی نے بھی کی ہے کہ اگر امپورٹڈ حکومت صحیح راستے پر نہ آئی تو پھر ہم اپنا راستہ اختیار کریں گے، اور اس کا جو راستہ ہے اگر انہوں نے اپنا راستہ اختیار کیا تو امپورٹڈ حکومت پرانے راستے پہ چلی جائے گی، یعنی نئے پاکستان میں چلی جائے گی۔ نئے پاکستان سے مراد وہی پھر عمران خان کی حکومت آئے گی اور یہ لوگ دھڑام کر کے گر جائیں گے۔ اب امپورٹڈ حکومت کے لیے مسئلہ ایک نہیں ہے، مہنگائی اس کا مسئلہ، یہ جو جب سے آئے ہیں عمران خان کے 4.25 سال میں جو مہنگائی ہوئی تھی کرونا اور اس حالات کے باوجود ان لوگوں نے بالکل ایک ہموار میدان میں اس سے کئی گنا مہنگائی زیادہ کر لی۔ اچھا، اب اس میں ایک بات ہے، ان لوگوں نے مہنگائی کیوں بڑھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ عمران خان کی جو حکومت تھی، عمران خان جب آئے تھے انہوں نے صرف عوام کا فکر کیا، عوام کی فکر میں لگے ہوئے تھے، پاکستان کو آگے جانے کی فکر میں تھے۔ یہ لوگ جب سے آئے ہیں اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں، پاکستان تو یہ بھول چکے ہیں، پاکستانی عوام تو یہ بھول چکے ہیں، حتیٰ کہ اب اتحادی بھی ان سے بھول گئے ہیں، اور اتحادی یہی کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کی یہ اکثریت 10 ووٹوں کی ہوتی تو پھر تو ان لوگوں کے گردنوں میں سریا ہوتا، اور یہ بالکل ہمارے یہ پہلے بہت محبت سے یقین مانو، آج جب میں یہی تقاریر سنتا تھا میں حیران ہوا، یہ لوگ اتنے گلے شکوے کر رہے تھے کہ عمران خان سے 4.25 سال میں ایک بھی پارٹی نے اس قسم کے گلے نہیں کیے۔ تو یہ ان لوگوں کی اصلیت ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ تھوڑا آگے جاتے ہیں، تجزیہ کار کیا کہتے ہیں؟ سینئر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ جو آج بیانات ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں، یہ ایک پری پلان بیانات ہیں۔ پری پلان بیانات سے مراد یہ ہے کہ یہ عمران خان کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بیانات دیے گئے ہیں، کہ عمران خان کو لالی پاپ دیا گیا ہے کہ عمران خان اس بیانات کو مد نظر رکھ کر نہ لانگ مارچ کرے، نہ عوام کو باہر نکالنے کی وہ کریں، اور یہ اس کے پاس یہی لالی پاپ ہو اور ہم اپنی حکومت کو چلتے وہ کریں۔ تو یہ اس میں کیا ہوا؟ اب عمران خان نے بہت پہلے کہا تھا کہ جب رجیم چینج میں مجھے یعنی ہٹایا گیا اس دن سے پھر میں نہ کبھی کسی پر اعتماد کروں گا اور نہ کبھی اس کا دل میں یہ اظہار لاؤں گا کہ میں نے فلاں آدمی کے ساتھ یہ بالکل اعتماد کروں گا اور یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، وہ میں اپنا راستہ خود بناؤں گا۔ تو اسی کے راستے کی یہ کڑی ہے کہ عمران خان پریڈ گراؤنڈ میں جو 2 تاریخ کو جلسہ کر رہے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ عوام کا سمندر ہوگا اس جلسے میں، اور کتنے شہر ہوں گے اس میں؟ صرف 2 جڑواں شہر ہوں گے، پنڈی اور اسلام آباد۔ باقی جو عمران خان ہے اس نے پورے پاکستان کو اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، یہاں آنے کے لیے نہیں کی، اور یہ ایک پرامن اور ایک عوام اس کو شو امپورٹڈ حکومت کو اور جو ہلکے ہیں جو نیوٹرل ہیں اس کو دکھانے کے لیے یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور آنے والے لانگ مارچ کے لیے یہ ایک ریہرسل ہے، اور ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میری جو بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے وہ دکھانے کے لیے ہیں۔ اور یہ بالکل سب کو ماننا پڑے گا کہ عمران خان کی جو آج کل مقبولیت ہے یہ 2018 سے 2.5 گنا زیادہ ہے۔ اس وقت عمران خان کی مقبولیت 24% تھی جو آج تقریباً 80% کراس کر چکی ہے، تو اس کا مد نظر رکھ کر انشاءاللہ عوام کا جمع غفیر ہوگا۔ آگے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، امپورٹڈ حکومت جب سے آئی ہوئی ہے، امپورٹڈ حکومت میں آج تک عوام کو ایک بھی اچھی خبر سننے کو نہیں ملی۔ ایک خبر آج اس کو ملی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج ایک بات کی ہے کہ ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں تو پاکستان کو دیوالیہ سے بچایا ہے، دیوالیہ ہونے سے، لیکن ہم نے مشکل فیصلے مزید کرنے ہیں، یہ آج کی خبر ہے۔ تو جب مشکل فیصلے مزید کریں گے
تو اس میں کیا ہوگا کہ عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ ڈالا جائے گا، عوام مزید مہنگائی کی چکی میں پیس جائیں گے۔ عوام جو ہے اب کیا ہوگا، عوام کے پاس ایک ہی راستہ بچ جائے گا کہ وہ اپنے لیے خود روڈوں پر نکل آئیں اور ایک پرامن احتجاج اس حکومت کے خلاف کریں۔ یہی ایک راستہ اس کے پاس بچ گیا ہے، کیونکہ پیٹرول 3 مرتبہ ان لوگوں نے 2 مہینوں میں مہنگا کیا ہے۔ ڈیزل کی تو بات ہی چھوڑ دے، ڈیزل تو آج کل پتہ نہیں 350 پہ لیٹر ہے، 234-35 پر تو پیٹرول ہے، اور اسی طرح مٹی کا تیل، خوردنی تیل اور جو بھی اشیاء خوردنوش ہے ڈبل سے یعنی 2 گنا سے بھی زیادہ اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ تو اگر مزید مہنگائی آ گئی تو عوام کے پاس ایک ہی راستہ بچے گا کہ ان لوگ اس حکومت کے خلاف نکل آئیں۔ اچھا، دوسری بات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا کی، اس نے یہ کہا کہ IMF والے فی الحال ہم سے خوش نہیں ہیں، اس کا وہ جو ہے وہ کچھ شاید ہمیں مزید سخت فیصلوں کے لیے مجبور کریں، یعنی مزید اگر وہ سخت فیصلے کریں گے تو مزید مہنگائی بڑھے گی۔ تو IMF کے بارے میں تو یہ لوگ خود کہتے تھے کہ عمران خان نے ان لوگوں کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے اسی کی روشنی میں ہم یہ مہنگائی کر رہے ہیں، پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، ڈیزل مہنگا کر رہے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ جو آج انہوں نے خود تسلیم کیا کہ اس کے ساتھ شاید مشکل فیصلے ہم ماننے پڑے، تو یہ مراد اس سے یہ ہے کہ یہ خود مشکل فیصلے مان رہے ہیں IMF کے ساتھ، تو پھر عمران خان کو کیوں قصوروار ٹھہرائے ہیں؟ اب ان لوگوں سے راستہ گم ہو چکا ہے، اب ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ ہم کہاں جائیں کہاں نہ جائیں، اور ساتھ ساتھ میں جو ان کو لانے والے تھے وہ بھی پریشان ہیں، جو آئے ہیں یہ بھی پریشان ہیں، جو اس کے یقین مانو جو ان کے ہمدرد تھے عام عوام وہ بھی پریشان ہے۔ یہ کہ لوگوں کے پاس کیا جائیں، ان کے پاس کیا کہیں، ان لوگوں کو ہم پاکستانی عوام کو کیا کہیں کہ یہ جو حکومت ہم کہتے تھے کہ یہ آئے گی تو یہ سہولت آ جائے گی، اب ہم عوام کے پاس جا کے کیا کہیں گے؟ اور اس کا نتیجہ ان لوگوں کے سامنے ہے، یعنی ضمنی انتخابات یا اپنے حلقوں میں جو یہ MNAs MPA جاتے ہیں اس کا استقبال کن نعروں سے ہوتا ہے؟ چور چور چور، امپورٹڈ حکومت نہ منظور۔ تو ان نعروں سے اس کا جو استقبال ہوتا ہے تو یہ نعرے تو ان کا یہیں تک محدود نہیں ہوتے، یہ تو پوری دنیا تک پھیل جاتے ہیں۔ پاکستان میں تو ہر کسی کو پتہ ہے، تو یہ دنیا میں ان لوگوں کا چہرہ عیاں ہو گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو ہٹا کے پاکستان کو ایک کھڈے میں گرا دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اصلیت تھی اس امپورٹڈ حکومت کی، جو میں نے ایک مختصر تجزیے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اچھے اور خاص ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوں گا۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔